आज की जो हमारे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई फाज़िल जो दोस्त अहबाब मुहिब्बीन और मुआविनीन इदारा में वो बार बार भी तशरीफ़ लाते हैं और उनको हर दफ़ा आने पर अहलन व सहलन मरहबा, और इस मौके पर ख़ास तौर पर मिन अक़ारी क़ुलूबिना, हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबन बिकुम कहते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम की जो नौइयत है वो सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत, शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान मजीद की, कुरान करीम के जो उस्ताद हैं, मेरी मुराद हैं कारी आसिफ़ अली नासिर साहब, वो कुरान मजीद की तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महब्बत भरी बज़म का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करें। मोहतरम कारी आसिफ़ अली नासिर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नदरतुम मिन नद्र फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लैस अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुन्फ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़्लमून। लिल्फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। और कुरान मजीद की तिलावत हदर के साथ मोहतरम कारी आसिफ़ अली नासिर साहब नहायत ही खूबसूरत आवाज़ में आपके सामने पेश कर रहे थे। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। हिकमत का सबसे बड़ा जो मंबा और सरचश्मा है वो तो कुरान मजीद है। अगर किसी को इसकी समझ और फ़हम व फ़रासत और गौर व फ़िक्र और तदब्बुर हासिल हो जाए और बंदा इसको गौर व फ़िक्र से पढ़ना शुरू हो जाए, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस इदारे का जो माटो है वो भी ईमानियात पर, अक़ायद पर, अखलाकियात पर, अदबियात व आदाब पर, और मुसलमानों की जो असास है यानी अल हिक्मा के नाम से जो ये एक इस्लामी नज़रिया इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो आयात आपने सुनी है ये इंतहाई गौर व फ़िक्र के साथ तफ़सीर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अल हिक्मा का तारुफ़ करवाने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मुदीर अल हिक्मा इंटरनेशनल, मेरी मुराद हैं इज़्ज़त मआब कारी शफ़ीक़ुर रहमान ज़ाहिद हाफ़िज़हुल्लाह, कि वो आपके सामने मुख्तसर वक्त के लिए अल हिक्मा का तारुफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम।
اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل شانہ فی کلامہ المحکم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ادارے کے کام کی وجہ سے جانتے ہیں، کسی بھی کامیاب ادارے میں یا کسی بھی فرد اور کسی بھی کمپنی اس کے لیے 3 بنیادی اصولوں کا ہونا بس ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کوئی بھی ادارہ کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر پا سکتا۔ ادارے تو بے شمار ہیں اور ہونے بھی چاہیے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر محلے میں ایک مسجد کی تعمیر کا کام ہونا چاہیے تاکہ اس کی اصلاح کے لیے وہ کافی شافی ہو۔ سب سے پہلا بنیادی وصف ایک کامیاب ادارے کا جس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ادارے کا ویژن کیا ہے، اس کے اہداف و مقاصد کیا ہیں۔ ادارہ اپنے اہداف و مقاصد سے بڑا ہوتا ہے، اپنے قد و کاٹ، اپنے زمینی رقبے، اپنے وسائل سے بڑا نہیں بنتا۔ ادارہ اپنی سوچ اچھی اور بڑی رکھتا ہو تو جس ادارے کے پاس اچھی اور بڑی اور ایسی سوچ جس کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ اور اللہ کی رحمت ہو، اس نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ دنیا کائنات اس کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کرے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں الحکمہ کا جو ویژن ہے اس کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے اور بہت ہی سوچ بچار کر کے، حتیٰ کہ میں اگر اپنی ذات کی حیثیت سے دیکھوں تو میں نے اللہ کے حضور بڑا مانگ کے رو کے سوچ مانگتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسی سوچ دے، ایسا ویژن دے جس کی خصوصاً عصر حاضر میں ضرورت ہے، اور کم از کم ہم اپنے تئیں جتنی صلاحیت ہیں اس کو اسی طرح بروئے کار لاتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں۔ تو ہم نے جس وقت ادارے کا نام رکھا الحکمہ انٹرنیشنل، تو ابھی ادارہ نہ عراق میں تھا نہ ابھی زمین میں تھا۔ تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ قاری صاحب یہ الحکمہ جو رکھا ہے یہ خالی الحکمہ ہی کافی ہے، انٹرنیشنل رکھنے کی، نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کا کام دنیا بھر کے تمام ممالک میں چلے گا۔ وہ جیسے کیسے بھی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنچائے گا۔ اسی طرح ہم نے اسی طرح تعارف لکھا، چھوٹا سا تعارف، وہ عام سادہ سمپل ورک میں تھا۔ تو مجھے کافی سارے لوگوں کے فون آنے شروع ہوئے کہ قاری صاحب یہ ادارہ کدھر ہے؟ میں نے ان کو ہنس کے کہا کہ بھی ابھی یہ موجود فی ذہن ہے، زمین میں ابھی اس کا وجود نہیں ہوا۔ تو اس کی ایک کال سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کہ ابھی موجود فی ذہن ہے اور اس کے الفاظ اور اس کے کام اور اس کا ویژن جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز یہ زمین میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ فرش پہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ عرش پہ بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پہلی چیز ادارے کا ویژن، اس کے اہداف و مقاصد وہ بلند تر ہوں، اور اس کو ہم نے اسی جملے پہ پھر آگے بنیاد رکھی کہ سوچو تو اتنا عظیم،
سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمن ڈالو، اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو۔ زمین کے ٹکڑوں سے بندہ بڑا نہیں بنتا، اور نہ ہی بڑے بڑے رقبوں سے، بلکہ اچھی سوچ سے۔ اور پھر اسی طرح اس وقت اچھی سوچ سے بندے ملتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ پھر پوری ٹیم ملی، اور یہ ایک فرد کا ادارہ نہیں، پوری پھر جماعت ہوئی۔ ہمارے ساتھ وہ ساتھی جن کے نام اس طرح معروف نہیں ہے، لیکن ان کا کام اللہ کے فضل و کرم سے دنیا جانتی ہے۔ تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے جس وقت پلاننگ کی تو شروع میں ایک مثال تھی، ایک غبارہ اڑانے والے آدمی سے کسی سیاہ پوش چھوٹے سے بچے نے پوچھا کہ بھیا بتاؤ، کیا سیاہ غبارہ بھی اڑ سکتا ہے؟ چھوٹا اور سیاہ غبارہ بھی اڑ سکتا ہے؟ اس نے بڑے اچھے لفظوں میں جواب دیا، ہاں، اگر اس کے اندر بھی پھونک بھر دی جائے تو وہ اڑ بھی سکتا ہے اور اونچا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال نہیں ہے، یہ زندگی بدل دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک مثال یہ ذہن میں تھی، ایک صاحب وہ اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا اور اس کا وقت بالکل کم تھا، ساتھ بیٹھے بچے وہ رونا شروع ہو گئے۔ ایک بچہ بہت تیزی سے اور بہت زور سے رو رہا تھا۔ جس وقت اس نے رونا شروع کیا، اب یہ اس کو چپ کراتا ہے تو وقت جاتا ہے، پیپر کا وقت قریب ہے، چپ نہیں کراتا تو پڑھنے سے آ رہی ہے مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کے ایک اخبار کا ورق پکڑا اور اس کے اوپر ایک دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ دنیا کے نقشے کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بچے کے سامنے بطور گیم پیش کیا کہ بیٹا دیکھو، یہ گیم ہے، یہ ایک نقشہ ہے، اس کو بنا دو تو میں آپ کو اتنا اس طرح انعام دوں گا۔ جس وقت اس بچے نے اس نقشے کو دیکھا اور نقشے کو دیکھنے کے بعد اس نے جوڑنا شروع کیا، کچھ وقت گزرا تو وہ بچہ بول کے کہنے لگا، بابا بابا میں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا ہے، میں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا ہے، میں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا آپ نے یہ اتنی مشکل گیم تھی، آپ نے کیسے نقشہ بنا دیا ہے؟ کہنے لگا کہ جس وقت آپ نے اخبار کا یہ ٹکڑا دیا تھا اس وقت اس کے اوپر ایک نقشہ تھا پوری دنیا کا، لیکن اس کی دوسری جانب ایک تصویر تھی، ایک ہی تصویر۔ اب جس وقت میں نے اس تصویر کو دیکھا تو میں نے کہا بھئی دنیا بنانا تو بہت مشکل ہے، میں ایک بندہ ہی بنا دیتا ہوں، ایک تصویر کو جوڑتا ہوں تو شاید اس سے کوئی کام چل جائے۔ تو میں نے ایک تصویر کو جوڑا ہے تو ایک تصویر کے جڑنے سے دوسری طرف دنیا کا نقشہ سیدھا ہو گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں اور اس کی سوچ کو عظیم تر بناتی ہیں کہ بندہ جس وقت میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو میرے دوسری طرف کا نقشہ خود بخود بننا شروع ہو جائے گا۔ تو ویژن اچھا ہونا چاہیے ادارے کا، اس کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے تمام شعبہ جات کو اسی اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور میری کوشش رہی ہے کہ ایک ایک شعبے کے اوپر تمام جو میرے متعلقہ افراد ہیں اور ان میں سے اچھی سوچ رکھنے والا، میں اس سے وقت جیسے کیسے بھی لوں، اگر وہ وقت نہیں بھی دے رہا تو میں اللہ کے جیسے سمجھے جیسے پیچھے پڑ دینا۔ جس طرح ماں سے بچہ رو رو کے مانگتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے بندوں کے ساتھ میرا جڑنے کا، مل بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے موقع سبب پیدا کر دیا، اس سے ہر چیز میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے ادارے کی کامیابی کے لیے جو بنیادی وصف اور اصول ہے، ٹیم ورک اچھا ہونا چاہیے، ٹیم اچھی ہونی چاہیے۔ ٹیم میں بنیادی چیزیں 3 ہیں، مخلص ساتھی ملیں، باصلاحیت ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ محنتی اور امین ساتھی ہوں۔ تو الحمدللہ اگرچہ ہمارے ساتھیوں کے اس طرح قد کاٹ بڑے تو نہیں ہیں، لیکن سب مخلص بھی ہیں،
باصلاحیت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محنتی اور امین بھی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جس سٹاف کے اندر اور جس تحریک کے ساتھی کے اندر آ جائے نا، تو پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر جیسے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی ملے تو پھر لمبے سفر کرنا مشکل نہیں رہتا، پہاڑیاں چڑھنا مشکل نہیں رہتا، پہاڑیاں بندہ بڑے آسان اور سہل طریقے سے چڑھ جاتا ہے۔ پھر لمبے چوڑے اہداف وہ طے کرنا مشکل نہیں ہوتا، بندے کو خود اس کے ساتھی اپنے کندھوں کے اوپر اور گردنوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے بھی ادارے نے کافی محنت کی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے وسائل، لیکن یاد رکھیں کہ وسائل مناسب ہونا ضروری ہے، لیکن وسائل کا مسئلہ بنیادی نہیں ہے۔ جس وقت اچھا ویژن اور اچھا مقصد ہو تو وسائل اس کا مسئلہ نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ یہ بھی تینوں چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا دیکھا جائے 5 شعبے ہیں ایجوکیشن میں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ 4 سال پہلے کام شروع کیا تھا، تو 3-4 سال میں مختصر نتیجہ یہ ہے کہ 28 کے قریب ایز اے لیکچرار ہمارے سلیکٹ ہوئے۔ اس میں ایس ایس کی 9 سیٹیں تھیں، 9 میں سے 7 ہمارے بچے سلیکٹ ہوئے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ اسی طرح اے پی کی اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹیں 27 میں اللہ کے فضل و کرم سے 12 ہمارے بچے سلیکٹ ہوئے۔ پھر اسی طرح پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹیں آئی، اس میں پھر 11 میں سے ہمارے 3 بچے سلیکٹ ہوئے۔ تو کرتے کرتے اس طرح 28 ایز اے لیکچرار سلیکٹ ہو گئے، اور الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ لکھنے پڑھنے کے کام میں خطبہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم لکھ رہے ہیں، تمام ساتھی اس کو جانتے ہیں، تو 188 کے قریب خطبات ہو چکے ہیں۔ گویا کہ 188 ہفتوں کا یہ سفر، اس میں تعطیل نہیں ہے، ناگا نہیں ہے۔ ایک ہفتے بھی یہ نہیں ہوا کہ آج بندہ بیمار ہے، آج چھٹی ہے، آج عید ہے، آج روزے ہیں، آج تھک گئے، آج کمپیوٹر خراب ہو گیا، ایسی ویسی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی مستقل مزاجی کی عادت تھی۔ میں دور طالب علمی میں تھا تو 6-8 سال میں میری ایک بھی رخصت نہیں تھی، ایک بھی رخصت نہیں تھی۔ اب میرے لیے مشکل تو تھا، بعض دفعہ بڑا مشکل پیش آتا مسئلہ اس طرح کا، بالخصوص اس وقت جس وقت کوئی عزیز بیمار ہو جاتا۔ خوشی اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ خوشی جو میرے متعلقہ ہوتی تھی میں ان کو کہہ دیتا بھئی اگر میرا بلانا، میرا آنا ضروری ہے تو پھر یہ دن رکھنا، اس کے علاوہ نہ امید رکھنا۔ تو وہ مل کے اسی طرح پلاننگ ہو جاتی۔ لیکن جب بیمار والا مسئلہ ہوتا، اس میں صورتحال یہ ہوتی کہ ایک ہماری جمعرات جمعے کی چھٹی ہوتی عام دینی اداروں میں، تو ایک آدمی بیمار ہے، ہفتے کو بیمار ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی نہ کوئی ایسا اور واقعہ پیش آ جانا ہے۔ وہ کرتے 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 آخر کار میری جمعرات جس دن چھٹی ہوتی اس دن اعلان ہو جاتا کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو اس طریقے سے کر کے میری اللہ تعالیٰ وہ چھٹی بھی محفوظ کر دیتا۔ شادی کا مسئلہ ہوتا اس میں بھی اسی طرح۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مستقل مزاجی ہر کام میں، ایجوکیشن میں بھی اور باقی ریسرچ کے کام میں بھی، اور اسی طرح خدمت خلق کا اگر کسی کا شروع کیا ہے تو وہ مستقل بنیادوں پہ ہمارے حالات جیسے کیسے بھی ہوں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو فیملی، ہم مختلف فیملیوں کو راشن کا اور اسی طرح پیکج دے رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں کا مسئلہ، میرا نہیں خیال کہ 4 سالوں میں کبھی یہ ہوا کہ آج 20 تاریخ آ گئی، آج 29 تاریخ آ گئی۔ میرا وہ اعلان ہوتا تھا کہ جس وقت 20 مہینے کی 25 آ جائے، بھئی آپ ہماری طرف سے ادھار کے نام پہ یا قرض حسنہ کے نام پہ یا ویسے آپ سمجھیں آپ کا حق آپ کے لیے تیار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ ادارے کا نظم ہوتا ہے، اس میں کاغذات پورے کرنے، یہ چیزیں ساری اللہ کے فضل و کرم سے بھی وہ چلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں 2-3 شعبے، ایک تو تذکیر القرآن کا شعبہ ہے، اصول دین کا کورس ہے، اصول دین یہ پورا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے۔ اسی طرح دورہ ترجمہ قرآن یہ 3-4 سالوں سے مستقل بنیادوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ یہاں علاقے والے بھی پورا اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور باہر سے یونیورسٹیوں کے بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے
کہ ایک بچہ ماسٹر لیول کا ہو، ایم فل لیول کا ہو، اور پورا قرآن مجید لفظ ب لفظ ترجمے سے اس کا مرور ہو جائے، گزر ہو جائے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو اور بچوں کو کہتا ہوں، دیکھیں اگر ہمارا شغل پڑھنے کا نا، اور پڑھنے کے شغل میں ہم نے 200 کتابیں یا 300 کتابیں پڑھی ہیں شروع سے لے کے آخری کلاس تک، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے پڑھنے میں سب کتابوں کے نام ہو، اگر نہ نام ہو تو ایک قرآن مجید کا نام نہ ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لائبریری پڑھ پڑھ کے چھان پھٹ کر دینے والا اور آگے پوزیشن ہولڈر اور اسی طرح ڈگریاں لینے والا وہ پڑھاکو ہے، پڑھنے والا ہے، کتابی کیڑا ہے، نہیں اس کے نصیبے میں پڑھنے کے لیے کتاب آئی تو اس کی ایک قرآن مجید ہے۔ تو یہ قرآن مجید لازماً ہر بندے کو، چھوٹے بڑے کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا دورہ قرآن، ترجمہ قرآن وہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تحفیظ کی، جہاں اللہ کے کلام کی آواز نہ آئے وہ بلڈنگ بیکار ہو جاتی ہے۔ جس بلڈنگ میں، جس گھر میں اللہ کے کلام کے پڑھنے کی آواز کانوں میں، بچوں اور بڑوں کے کانوں میں نہ پڑے، وہ کان بھی گئے اور گھر بھی گیا اور ادارہ بھی گیا۔ تو اسی پیش نظر ایک طرف سے ہمارے پاس ماسٹر لیول کے بچے، اور دوسری طرف سے بالکل ابتدائی جو حفظ کی کلاس ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بھی چل رہی ہے۔ اس میں ابھی 28 مارچ کو ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے، اس میں تقریباً 6 کے قریب بچوں نے حفظ قرآن، مکمل قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ تو ایک بڑا پروگرام جس میں حافظ مسعود عالم صاحب استاد گرامی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دعوت و تبلیغ کا وہ بھی کام، لیکن یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حلقے کی کتنی دفعہ ہماری مجلس بھی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہمارا مزاج اتنا عوامی نہ بن جائے، کیونکہ مسجدوں کی ریکوائر بالکل کچھ اور ہوتی، تو مختلف ساتھیوں کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اسی طرح کبھی صبح کبھی شام، اسی طرح سنڈے کو، جمعے کو دعوت و تبلیغ کے یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ میڈیا اینڈ ورکشاپ، اس کی کافی ساری ورکشاپ ہم نے کروائی، ان میں سے چند ایک ورکشاپ جس میں ایک میں اوریہ مقبول جان وہ بھی آئے، اسی طرح ڈاکٹر زبیر صاحب کی جو ورکشاپ بہت ہی مفید اور کارآمد اور کامیاب تھی، اصول تحقیق کے نام سے۔ اصول تحقیق میں اب بچے لکھ رہے ہیں لیکن دین نہیں لکھ رہے، لکھ رہے ہیں لیکن اچھا نہیں لکھ رہے، لکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں لکھ رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ صفحات کیا کرنے اتنے لمبے چوڑے صفحات اگر اللہ کے لیے نہ لکھا جائے، اور اسی طرح اس کے لیے نہ لکھا جائے جس کے لیے لکھنے کا اللہ نے کہا ہے۔ تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اصول تحقیق کے نام پہ ورکشاپ کروائی۔ تو تقریباً 150 کے قریب ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے بچے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو بچہ اس ورکشاپ میں شریک ہوگا ہم سرکاری طور پہ اس کو 2 نمبر دیں گے۔ انہوں نے ہمارے سے وہ بچوں کی حاضری بھی لی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پھر نمبر بھی دیے، اور کافی سارے بچے، اس سے یہ ہوا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے جو تھیسس کرنے والے بچے ہیں وہ مستقل ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ بھائی موضوع کے انتخاب میں مدد کر دیتے ہیں، مواد کے تلاش میں مدد کر دیتے ہیں، تو اس میں ڈاکٹر زبیر صاحب کی بھی ہم نے خدمت لی، تو الحمدللہ اس سے بھی کافی بچے جڑے، اور اسی طرح جو ہے ساتھ ساتھ کام بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خدمت خلق کا بھی وہ کام ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا ہاتھ لینے والا ہے، لیکن ایک میں نے اصول رکھا ہے، میں اپنے تمام بچوں کو کہتا ہوں، دیکھیں عزت نفس اور خودداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم خود عزت نفس والے ہیں، خوددار ہیں، اگر اپنی روٹی بوٹی کا مسئلہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو دینی بھی تعلیم ہے، تمام سٹاف وہ ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے بھی ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، اور تمام تعلیم جو ہے دونوں تمام شعبہ جات میں اچھی محنت کر کے ساتھی آگے آئے ہیں۔ تو بچوں کو یہ ہے کہ دیکھیں بیٹا، عزت نفس اور خودداری اس طرح ہونی چاہیے، کبھی کیا وہ اشکار نہیں کھانا، کبھی کیا وہ اشکار نہیں کھانا، کسی کے نوٹسوں پہ اور کسی کے مال پہ اور کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھنی۔ اللہ جب وہ بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، عزت نفس اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔
تو جس وقت آپ نے دینا ہے اس وقت تو آپ کا یہ ہاتھ ہونا ہی چاہیے، جس وقت آپ نے دینا ہے اس وقت تو یہ ہاتھ ہونا چاہیے، جس وقت آپ نے لینا ہے نا اس وقت بھی آپ نے ایسے اٹھانا ہے، ایسے کر کے نہیں لینا، تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھئی یہ ہم نے کون سا بھئی اپنی ذات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے، اور ہمارا اس میں دینداروں کا احسان ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز دے رہے ہیں جو کوئی نہیں دے رہا۔ اس وقت علماء اور دیندار یقین کریں دنیا سے وہ کام کروا رہے ہیں جو کام دنیا کرنا ہی نہیں چاہتی، اور اس کام سے روک رہے ہیں جس کام سے دنیا روکنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کتنا مشکل کام ہے یہ تو وہی جانتا ہے کہ ایک بندہ ماننا ہی چاہتا، اس نے ماننا رکھا ہی نہ ہو، اس کو کیسے منایا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس شعبے میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے قرض حسنہ کی بھی مدد چلائی، اور اس میں کافی ساری ساتھی اس میں آئے، ہم نے لاکھوں کی تعداد میں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ دینی ہم نے پہلی کو 5 کو ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی چند ایک افراد ہوتے ہیں جن کو 15 دن کے لیے 15,000 کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کوئی بندہ نہیں ملتا دینے والا۔ تو ہم نے یہ کام شروع کیا 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساتھیوں کی ضرورت تو ختم ہوگی، اور حتیٰ کہ اس ادارے میں نے سب کے سامنے برملا اور واضح کہا کہ بھئی اگر سٹاف کو قرض حسنہ ادارہ اس کا نہیں نہ دے سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو جس کو ساتھی کو اگر 50,000 60 لاکھ کی اس طرح ضرورت ہو تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پیش ہیں۔ تو ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ادارہ اس نے دن دگنی رات چگنی اللہ کی رحمت فضل اور کرم سے ترقی کی ہے، ابھی بھی سفر جاری ہے اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے، انشاءاللہ سکون آرام آخرت میں ہی ہے۔ تو ابھی اللہ کے فضل و کرم سے جوہر ٹاؤن میں ہم نے ایک بلڈنگ خریدی ہے، وہ پلاٹ لیا ہے 1 کنال کا، تقریباً 230 کا ہے، اس میں 80 لاکھ کے قریب اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیمنٹ ہو چکی ہے۔ آگے بھی ہم نے انشاءاللہ رمضان کے اینڈ تک یہ پیمنٹ کرنی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ رمضان تک ہم کر لیں تاکہ رمضان میں ہم آواز اٹھا لیں کہ ہم بلڈنگ کی تعمیر اور نقشے کا کام شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں ہمیں کچھ اللہ ایسے افراد دے دے۔ تو انشاءاللہ اس مہم میں بھی آپ ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ساتھ دیں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ آپ جانتے ہیں ادارے کا تعارف بھی اور گاہے بگاہے بات ہوتی رہتی ہے۔ ہذا ما عندی والعلم عند اللہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب تھے مدیر الحکمہ محترم قاری شفیق الرحمن ظاہر صاحب۔ مجھے اکثر یہ شعر یاد آتا ہے، بلکہ وہ جو برکت والا کتابچہ ہے اس میں بھی لکھا ہے، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سجا چکا میں، میرے مولا مجھے صحب جنوں کر۔ انسان تو سوچتا ہی رہتا ہے کہ غزوہ تبوک ہو گھر کا سالا مال آ جائے، غزوہ تبوک ہو گھر کا آدھا مال آ جائے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ گھر کا سالا مال لے کے آنا یہ عقل نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے تھوڑا سا دے دو باقی سارا رکھ لو، لیکن اللہ کے اعداد و شمار کچھ اور ہیں۔ تو اس حوالے سے جو صاحب جنوں بندہ ہے وہی یہ فکر رکھ سکتا ہے، اللہ جس کو نصیب کرتے ہیں۔ تو اظہار جذبات اور اظہار تاثرات کے لیے میں اپنے انتہائی معزز مہمان، میری مراد ہیں جناب عزت مآب نعیم الرحمن ناصف صاحب، پیغام ٹی وی سے تشریف لائے ہیں، انہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے مطلوب کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قال اللہ جل وعلا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات گرامی قدر، جناب قاری شفیق الرحمن ظاہر صاحب نے ادارے کا تعارف کروا دیا۔ میں صرف چند باتیں اور چند منٹوں میں جتنا شیخ نے بتایا اس سے بھی کم وقت میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے اور ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب نہ جانتے ہوں، دینی ادارے نیکی کا کام ہے، ان کے ساتھ تعاون گویا کہ
ان کا فائدہ نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں معاون بنیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ یہ ادارہ جو پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی ایک کرائے کی بلڈنگ پہ تھا، اب یہاں بھی صورتحال ایسی ہے، اس نے کوشش کی کہ ایک اپنی بلڈنگ ہو جہاں پہ وہ اپنے مزاج اور اپنے ویژن کے مطابق پورے اطمینان کے ساتھ کام کر سکے۔ اس کے لیے اس کی کوششیں ہیں، اور میں ادارے کی جو چند امتیازی چیزیں ہیں اور جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ادارہ اس میں وہ پوری صلاحیت ہے آگے بڑھنے کے لیے، اس میں سے ایک بات اخلاص ہے، اور میں الحمدللہ جتنا میں جانتا ہوں جناب شفیق صاحب کو، اخلاص موجود ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ ہے مستقل مزاجی، جن کا یہ خود ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ یہ آپ کا بڑا وصف ہے، کوئی بھی ادارہ بڑے دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے چلے، اگر وہ مسلسل چلتا رہتا ہے تو ادارہ باہر صورت ایک کامیاب ادارہ ہے اور منزل پر پہنچنے والا ہے۔ تو یہ چیز موجود ہے، محنت موجود ہے، اور ایک ویژن ہے، اور ویژن میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کام ادارہ کرتا ہے یا کر رہا ہے جو دیگر اداروں نے نہیں کیے، یعنی ایک نوعیت بھی مختلف ہوئی۔ مثال کے طور پہ یہ خطبہ ہے، آپ اس کی اہمیت کو یوں جان سکتے ہیں کہ ایک خطبہ جب لکھا جاتا ہے تو مجھے یاد ہے اور مجھے معلوم ہے، میں چونکہ یہاں ایک وقت تھا میں آتا رہا اور میں اس مجلس میں شریک ہوتا رہا، تو یعنی اس کا موضوع کیا ہوگا، آج ایشو کیا ہے، تو اس پہ رائے آتی کہ یہ موضوع ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ موضوع طے ہوا، اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ اس کا اینگل کیا ہوگا، کس اینگل سے بات کریں گے جس میں فرقہ واریت نہ ہو، جس میں لوگوں تک اس طرح کی بات پہنچے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، جو اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، اس ریاست کے لیے فائدہ مند ہو، دین کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور پھر اس پہ یہ ہے کہ وہ جو مواد جائے خطبہ تک وہ ایک مستند ہو، اس میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو کمزور بات ہو۔ تو یعنی ایک ایک چیز پر اور اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ کہ قریب یہ 200 ہونے کو ہیں، اور الحمدللہ یہ اسی مستقل مزاجی سے ہی جاری ہے۔ اور اس سے اگر یہ تھوڑا سا وسعت اختیار کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ جو ایک طرح کا اتحاد ہے اور اتفاق ہے، مسجد ایک مرکز ہے جہاں لوگ جڑتے ہیں، تو اگر آپ اندازہ کیجئے اگر 100 مساجد یا مرکز جڑ جاتے ہیں تو اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کیا ہوگی، تو یہ ایک بڑے فائدے کی بات ہے۔ اور میں باہر صورت یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کا جتنا قد تھا اور جتنا قد ہے، ادارے نے اس سے بڑھ کر کام کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ادارے کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ دل و جان کے ساتھ ادارے کے ساتھ ہیں۔ میں نے حافظ صاحب سے پہلے بھی حافظ صاحب کو پیشکش کی کہ اپنی ذات سے لے کے اپنے احباب تک، جو میرے سوشل سرکل میں جو لوگ ہیں ان تک، مسجد النور ہے وہاں آپ تشریف لائیں، وہاں آپ خطبہ دیں، ہمیں کہیں کہ ہم وہاں انشاءاللہ حاضر ہیں، اور وہاں اپیل کریں، لوگوں کو ساتھ جوڑیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح درخواست کریں گے، چونکہ یہ حافظ صاحب کا کام نہیں ہے، یہ جب دین کا کام ہے تو یہ میرا بھی کام ہے اور یہ آپ کا بھی کام ہے، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ اس میں تو جس نے جتنی کوشش کرنی ہے اس نے اتنا فائدہ حاصل کرنا ہے، اس میں فائدہ شفیق صاحب کا نہیں ہے، فائدہ اس ذات کا ہے جو جتنی کوشش کرتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے اپنے لیے بھی انشاءاللہ، اور آپ دوستوں کے لیے بھی رائے یہ ہے کہ ہم سب مل کے خود بھی کوشش کریں، اور جو ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور دوستوں سے آگے جتنی ہم کوشش کر سکیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نیکی کا کام ہے اور یہ میرے اور آپ کے فائدے کا کام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے، یہ نیکی کے جتنے کام ہیں، جو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے معاملات انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے ہاں کس قدر معتبر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی خرچ کرنے کا معاملہ ہے، جیسے کہ آپ نے سنا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور میں عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ ایک مجلس میں شریک تھا دارالسلام میں، تو حافظ صاحب نے مجھے اسپیشل کار کر کے شرکپور سے بلایا کہ آپ نے ضرور آنا۔ میں شریک ہوا تو انہوں نے، ساری مجلس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، ایسی تجارت اور بزنس کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس کو کبھی ہلاکت ہے ہی نہیں، بربادی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے جو بھی اس میں بینک بیلنس میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ڈال دیا، یقیناً وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو تحریری طور پر الحمدللہ خطبہ ہو جاتا ہے،
بڑی ہی خوش آئند بات ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹامک انرجی سے اسی طرح مظہر عباسی صاحب ہیں، یہ ہمارے DHA سے ہیں، فاروق صاحب جامع مسجد کے خطیب ہیں، اس کے 27 گروپ بن چکے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، بڑی بڑی جو خود مدارس کے مدیران ہیں یا ذمہ داران ہیں یا اساتذہ ہیں بڑے، الحمدللہ انہوں نے تعریف ہی کی ہے، یا کہیں اگر اصلاح کی بھی ضرورت ہے تو وہ بہت آسان طریقے سے اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ تو میری آج کی نشست کے جو اگلے مہمان ہیں، کچھ وقت کے لیے میں انہیں مدعو کروں گا۔ میری مراد ہے عزت مآب محترم مولانا یوسف سراج صاحب، آپ کالم نگار بھی ہیں اور پیغام ٹی وی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ اپنے جو الحکمہ کے متعلق جذبات ہیں آپ ان کا اظہار کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو بامقصد بھی بنائے اور اس کو اجر اور ثواب کا باعث بھی بنائے۔ محترم یوسف سراج صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُ النَّاسِ مَن يَنفَعُ النَّاسِ۔ فراز کا شعر ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور اقبال نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان ستاروں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ وقت کم ہے، باہر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اندر بھی برس رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے معزز سامعین، ابھی جو گفتگو ہوئی، یہ جو الحکمہ ہے، اس کے تو نام میں ہی بڑی دانائی ہے، بڑی حکمت ہے، توازن ہے، اعتدال ہے۔ اس کو تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اسے نہ یہاں کے جو میرے دوست ہیں، فاضل دوست، محنتی مخلص، انہوں نے بڑھانا ہے، نہ میں نے بڑھانا ہے، نہ آپ نے بڑھانا ہے۔ اس کو اس اخلاص نے آگے بڑھانا ہے جو جہاں آ جاتا ہے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے، اور جسے اللہ بڑھائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یا اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کی کتاب موطا امام مالک لکھی، بہت بڑے امام ہیں، امام مدینہ بھی کہلاتے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام موطا رکھا، تو کہنے والوں نے کہا جی یہ نام آپ نے رکھا ہے اور ایسے ہی نام کی کئی کتابیں لکھی جا چکی، آپ ذرا کوئی یونیک، ڈفرینٹ اور منفرد نام رکھے تو تاکہ شناخت آسان ہو سکے۔ امام مالک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موطا کے نام سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو مجھے نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے ہوگی وہ رہ جائے گی، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ رہ جائے گی۔ اور آج آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، علماء سے مل لیں، ریسرچ اسکالر سے پوچھ لیں، موطا کا لفظ اگر آپ بولیں گے تو اس سے مراد موطا امام مالک کی ہوگی، دوسری کتابوں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اور آج کل وہ کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس بند ہو گئی، تھوڑا سا وقت سعودیہ نے دیا ہے کہ واپس آنا چاہتا ہے تو آ جائے سعودیہ میں، انشاءاللہ پھر وہ رونقیں لگ جائیں گی۔ لیکن جب آغاز ہوا، واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، تو کون تھا وہاں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھی اعلان کرو، صدا دو، بلاؤ لوگوں کو آئیں حج کے لیے۔ مائکروفون ہے، آپ سن رہے ہیں، وہاں سوچا ہوگا وہ ہمارے خطیب حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جی کس کو کہنا ہے، کون آئے گا؟ کہ اذان، صدا لگانا، اذان دینا وہ آپ کا کام ہے،
دنیا بھر سے لوگ کھنچے چلے آئیں گے، اور دیکھیں مطلب دل تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، لپکتے ہیں، بوڑھا بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کا لفظ لگایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ تو یہ وہی ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمانڈ، وسائل کو نہیں دیکھنا۔ اب انٹرنیشنل اگر کوئی اجتماع ہوتا ہے تو واقعتاً وہ ہوتا ہے، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، تو یہ اخلاص جب آتا ہے تو پھر انشاءاللہ چیزیں وہاں پہنچتی ہیں جتنا اخلاص ہوتا ہے۔ فکر کرنے کی بات یا سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہے۔ آج بات ہوتی ہے کہ جناب گرمی بڑھ رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، آئندہ نسلوں کے لیے کیا بچانا ہے، درخت لگائیں، آئندہ نسلوں کو کیا دے کے جانا ہے۔ بطور مسلمان ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہماری آئندہ نسلوں کو ہم نے دین کا کیا دے کے جانا ہے۔ کوئی مسجد ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی ایسا امام مالک جیسا اخلاص والا یا قلم والا ہے جو آئندہ ہماری نسلوں کو ملے، یا امام احمد بن حنبل جیسا؟ کتنے عباسی خلفاء نے جبر توڑا ان پہ، وہ ایک موقف لے کے کھڑے تھے۔ علماء نے بڑا کہا جناب کہ یہ جبر کا مصلحت کا موقع ہے، آپ کوئی نرم موقف اختیار کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ذرا یہ جو مجھے سمجھانے آپ آئے ہیں اس سے باہر دیکھیں کیا منظر ہے۔ ان کے باہر لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے۔ انہوں نے کہا کس لیے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس موضوع پر، اس موقع کی مناسبت سے امام احمد بن حنبل کا موقف لکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری اکیلے کی بات نہیں ہے کہ میں اپنا موقف بدل لوں، تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس موقع پر امام احمد بن حنبل کا موقف کیا تھا، اور یہ لکھنے کو کھڑے ہیں، میں انہیں دھوکہ دے دوں؟ کیا ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو ایسے علماء، ایسے سکالر دینے ہیں کہ نہیں دینے؟ اور رہی بات یہ کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عجیب امتحان ڈالا ہوا ہے۔ کوکا کولا ہے یا جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، اندھا پیسہ ہے، بہاریں، کہیں رقص و سرود پہ، کہیں جناب وہ میوزک پہ، کہیں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے۔ سورہ توبہ میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ خرچ وہ بھی کرتے ہیں، خرچ یہ بھی کرتے ہیں۔ انہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ پیپسی والے مانگنے آئے ہوں، کوک والے مانگنے آئے ہوں، یہ جتنے برانڈز ہیں یونیلیور کے دوسرے تیسرے کو مانگتے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو اللہ کا معاملہ ہے، مسجد کا ہے، قرآن کا ہے، حفظ کا ہے، دین کا ہے، لا الہ الا اللہ کا ہے، ایمان کا ہے، اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے۔ او یار اگر ان کے پاس اتنا بندوبست ہو سکتا ہے تو کائنات کا جو خالق اور مالک اس کے پاس کچھ نہیں؟ اس نے آزمائش رکھی ہماری۔ وہ ایک حدیث میں نے پڑھی اور میں حیران ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ نعمت بہت سے لوگوں تک اللہ پہنچتی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں پہنچتی نعمت ان سے بھی چھن جاتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے اور اس میں سے اب میں نے دیکھنا ہے کہ تم کتنا دیتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہماری کسی ماں کے پاس اپنے گھر میں، جانور ذبح ہوا تھا، بکری یا کوئی بکرا، تو وہ بانٹ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کچھ بچا بھی ہے؟ وہ ہماری ماں نے بتایا کہ شاید ایک دستی یا کچھ تھوڑا سا گوشت بچا ہے، باقی بانٹ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ نہیں، یہ جو رکھا ہے یہ نہیں بچا، بچا تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں بانٹ دیا ہے، وہ اکاؤنٹ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے، اس نے جانا ہے انشاءاللہ اخلاص کے ذریعے سے۔ دارالعلوم دیوبند بہت بڑا ادارہ ہے، دیوبندی احباب کا بہت بڑا ادارہ ہے، آپ اس کا نام سنتے ہیں، انڈیا میں ہے۔ تو جب شروع ہوا تو ایک انار کے پودے کے نیچے ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا، محمود الحسن شاید استاد تھے اور ایک شاگرد تھا ان کا۔ تو یہ چیزیں اخلاص سے آگے بڑھتی ہیں۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کن میں ہیں اور اپنی آئندہ نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک یہ معاملے ہیں انشاءاللہ انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور آگے جانا ہے، ان کی ایک منزل ہے۔ بس گنے ہم جائیں گے کن میں تھے، وہ
سنا ہے نا آپ نے واقعہ یوسف علیہ السلام کا، کہ وہ جب بولی لگ گئی بازار مصر میں، بڑے بڑے قیمتی متاع لے کے لوگ آئے اور ایک وہ سود کی اٹی لے کے آ گئی۔ ان کا اس سے کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ نہیں کہ کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، میں آج تاریخ میں اپنا نام یوسف کے خریداروں میں رکھوانا چاہتی ہوں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً تبوک کے موقع پر ہی کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، تو محنت کی اور کسی یہودی کی کنواں چلایا، تھوڑی سی کھجوریں ملی، کچھ گھر میں رکھ لی کھانے کے لیے، کچھ لا کے ڈھیر پہ رکھ دی، وہ مذاق اڑانے لگ گئی یہ کیا دے دیا؟ تو قرآن نے پھر اس کا دفاع کیا، پیغمبر اسلام نے دفاع کیا۔ یہ معاملے ہیں، بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر لے، ان میں سے کر لے۔ کل جب تفریق اور تقسیم ہوگی اور حزب بنیں گے اور کھڑے ہوں گے تو پھر یعنی وہ اللہ والوں میں سے ہمیں اللہ کر لے، اللہ کے مخالفوں میں سے نہ کرے۔ اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھ لیں۔ آخری ایک مثال ہے اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو، وسائل ہوں۔ حفصہ فرما رہے تھے کہ وسائل ہونے چاہیے، کہ بنیادی ضرورت ہے، اگرچہ اس طرح سے بنیادی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں اسباب تو ہونے چاہیے۔ یہ طالبان کی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا تھا ان کے پاس سوائے ان پگڑیوں کے، ان داڑھیوں کی، اونچی شلواروں کے، اور پوری دنیا مل کے آ گئی تھی ان کے خلاف۔ اور یہ ابھی میرے خیال کو 10-20 سال ہوئے ہیں اور ایسا منظرنامہ بنا ہے کہ ان سے اب وہ سیف ایگزٹ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اخلاص والے، اللہ کے لیے چلنے والے۔ اب کہاں ہے وہ شمالی اتحاد اور وہ دوسرے تیسرے سارے دو حلف اٹھ رہے ہیں اور مذاق اڑ رہا ان کا، اور وہ بیٹھے ہیں جناب الگ کہیں پتہ نہیں، اور ساری دنیا کو پتہ حکومت ان کی آنی۔ تو یہ ہے ایک خاص راستے پر نیک نیتی سے، اخلاص سے چلنے کا منظر اللہ دنیا میں بھی اچھے کر دیتا ہے، آخرت میں بھی اچھے کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ بیٹو، میں اگر چاہتا تو تمہارے لیے دنیا بے بہا اکٹھی کرتا۔ خلیفہ تھے، ایک حکمران سے بڑھ کر کون اگر کرپشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، سارے وسائل ہاتھ میں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تو تمہاری دنیا بہتر کر لیتا اور اپنی آخرت برباد کر لیتا، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا۔ اور پھر ایک وقت آیا، ذرا آپ اگر دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سیرت کو اور ان کے سوانے کو پڑھیں، تو وہ خلفاء یا حکمران جنہوں نے اولاد کے لیے بے شمار اکٹھا کیا تھا، ان کو جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ لوگوں نے بھیک مانگتے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز جن کے باپ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے تھے سوائے اس تقوی اور للہیت کے اور دین کے، ان کو اللہ نے مالا مال کر دیا۔ تو بہرحال یہ اب مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے کیا نہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ ہم، اور خوشی ہے ہمیں الحمدللہ کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہماری روحانی تربیت کا، ہماری اولادوں کی تربیت کا، ہماری آئندہ نسلوں کا نہ صرف دنیا کا سوچتے ہیں بلکہ آخرت کا بھی سوچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں ان کے معاونین بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حفص صاحب کا بہت شکریہ، اور جو ہمارے مؤسس باقی مہمان تشریف لائے ہیں ان سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ موسم کی خرابی کے باوجود وہ تشریف لائے ہیں۔ تو وہ اقبال کا ایک شعر ہے، ابھی یوسف سراج صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پیسہ نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، قحط مال کا یہ مسئلہ نہیں ہے، قحط الرجال یہ مسئلہ ہے۔ تو نصیحت کے طور پر ہم سے مخاطب ہوتے ہیں حافظ عبدالعظیم صاحب، ایجوکیشنل سسٹم دارالسلام کے آپ انچارج ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ کچھ لوگ جندی المجہول، گمنام سپاہی کی طرح ہوتے ہیں، اور اس
بنیادی پتھر کی طرح جو منومن مٹی کے نیچے دفن ہو کر اپنے اوپر بلند و بالا عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ جو لوگ یا جو ادارے مقاصد پر محنت کرتے ہیں وہ یقینی طور پر ایک نہ ایک دن بلند و بالا عمارت بھی کھڑی کر لیتے ہیں، اور جو لوگ ذرائع کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب اور وسائل جمع کرتے ہیں اور ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، وہ مقاصد سے تحیر دامن ادارے ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے مقاصد کے حصول کے لیے ہمارے انتہائی قابل احترام قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب اور حکمت اور پرمغز گفتگو فرما رہے تھے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ انسان کو ہمیشہ مقاصد کے لیے ہی محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جتنا بھی انسان کو مخلص ہونا چاہیے وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ کو خالص دین، خالص علم اور خالص ہی بندہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنا دے۔ انہوں نے مقاصد اور مقاصد کے حصول کے لیے افراد کی تیاری اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وسائل کی فراہمی کا جو ذکر کیا ہے، اس میں چوتھی بات بھی شامل ہونی چاہیے جس کی طرف آج یہ سفر جاری ہے، کہ انوائرمنٹ اور ماحول ان مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسا ماحول جو پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، جو افراد کے باصلاحیت اور ان کی صلاحیتوں کے نکھارنے کے لیے ایک پلیٹ فارم اور سٹیج ہو۔ تو اس خوبصورت انوائرمنٹ کے لیے قاری صاحب محترم جو ادارہ بنانے چلے ہیں، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہیں، اور اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے ہم سب مل جل کر ان کے دستے بازو بنیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ یہ منزل بھی ہم پا لیں گے۔ میں پھر ان کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر اپنے بھائی جان محترم مولانا تنویر الاسلام صاحب، جو میرے لیے نہایت قابل احترام ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إن ربي لسميع الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا ولم أكن بدعائك ربی شقیہ۔ الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ جتنی بھی ہماری تمنائیں آرزویں خواہشیں نیک ہیں یا اللہ ساری کی ساری پوری فرما۔ اللہ ہماری محنتوں کو کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ قاری محترم کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کا جو منصوبہ پروجیکٹ ہے یا اللہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ جتنا بھی سفر کیا ہے اس کا ایک ایک لمحہ قبول فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔